बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब दोबारा लैंड रेवेन्यू एक्ट डिस्कस होगा। पहले इसका चैप्टर 1 डिस्कस किया गया जिसमें मेनली डेफिनेशंस थी। पाकिस्तान में आप कहीं भी रहते हों, सवाए चंद रकमों को छोड़ के आपका ताल्लुक फिर इस लैंड रेवेन्यू एक्ट से बनता ही बनता है। चाहे आपके पास ज़रूरी ज़मीनें हैं, चाहे आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में हैं या आप शहरी इलाकों में भी हैं, तब भी आपका ताल्लुक इस एक्ट के साथ लाजमी बनता है। अब जनाब इसका चैप्टर नंबर 2 उस पे बात करते हैं, डिवीजन और इजला। ये मैं उर्दू वर्जन पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी आसान अल्फाज में से बयान किया गया है। सूबे का डिवीजनों और इजला में तकसीम किया जाना। इसमें यह बात की गई है कि गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस को डिवीजन्स में तकसीम करेगी जितने उसको इंतज़ामी तौर पे ज़रूरी लगे। जैसे पंजाब में एक डिवीजन का पिछले दिनों इजाफा हुआ, गुजरात डिवीजन, एक डिवीजन को बढ़ा दिया गया। फिर डिवीजन को फर्दर तकसीम किया जाएगा इजला में, ज़िले बनाए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन की बात करें तो उसमें रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जेलम 4 इजला हैं। फिर जब आप बात करें एक ज़िला की, तो ज़िला को फर्दर तकसीम किया जाएगा। ये नंबर 6 पे लिखा है, सब डिवीजनों में तकसीम किया जाएगा जिसे आप तहसील कहते हैं। एक ज़िले में 2, 3, 4 तहसीलें होंगी। अब गवर्नमेंट चाहे तो नए अजला भी बना सकती है, नई तहसीलें बना सकती है, नए डिवीजन बना सकती है, और ये इंतज़ामी बुनियादों पे बनाए जाते हैं ताकि उनके इंतज़ामात को बेहतर तौर पे मैनेज किया जा सके। जनाब इससे नेक्स्ट चैप्टर है रेवेन्यू अफसरान की तकर्री और इख्तियारात। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद कमिश्नर। उससे नेक्स्ट आ जाएं तो जनाब नंबर 3 पे है कलेक्टर, कलेक्टर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल और असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा दोयम। अब इनको आगे डिफाइन करते हैं कि ये किस लेवल पे इनके पास इख्तियारात होते हैं और उनके आगे फर्दर मजीद कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो जनाब नंबर 8 पे है कमिश्नरों और कलेक्टरों की तकर्री। हुकूमत किसी डिवीजन का एक कमिश्नर, अब ये समझ लें कि डिवीजन लेवल पे जो ऑफिसर है उसको कमिश्नर कहा जाएगा, कमिश्नर रावलपिंडी सपोज। आगे जनाब किसी ज़िले का जो हेड है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उसे कहते हैं कलेक्टर, कलेक्टर रावलपिंडी। अब ये कौन होता है, तो ये डीसी जिसे आप अमूमी तौर पे पुकारते हैं, डिप्टी कमिश्नर, उसी के पास ये इख्तियारात होते हैं और वही कलेक्टर होता है ज़िले का। आगे जनाब नंबर 9 पे है एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर। अब ये कौन से ऑफिसर्स हैं, इनका ऊपर जिक्र नहीं है। हुकूमत किसी डिवीजन में एक एडिशनल कमिश्नर मुकर्रर कर सकती है जो कमिश्नर के अमूमी कंट्रोल के तहत कमिश्नर को अता किए गए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और इसे सौंपे गए या इस पर आयद करदा फ़राइज़ सर अंजाम देगा। यानी जो कमिश्नर है डिवीजन लेवल पे, उसके नीचे एक सबॉर्डिनेट के तौर पे एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। यानी ये मस्ट नहीं है, हुकूमत कर सकती है जब करना चाहे। और वो कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, तो वो कमिश्नर के इख्तियारात को यूज़ करेगा। आगे जनाब नंबर 2 सब सेक्शन इसकी, हुकूमत किसी ज़िले का एक एडिशनल कलेक्टर मुकर्रर कर सकती है जो कलेक्टर के अमूमी कंट्रोल के तहत कलेक्टर को अता किए गए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। अब ये कौन है, जिसे एडीसीआर कहा जाता है। ये एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू है जो ज़िले के लेवल पे कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, जो कलेक्टर के इख्तियारात होते हैं। और आम तौर पे अगर आप देखें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मोस्टली काम यही, जो एडिशनल कलेक्टर है यही कर रहा होता है, क्योंकि जो डीसी है वो क्योंकि बहुत बिजी होता है, उसके अंडर पूरा ज़िला आ रहा होता है, तो इसलिए उससे ये मैनेज होना ये मुमकिन भी नहीं है। वो देख तो ज़रूर रहा होता है डीसी, लेकिन मेन काम एडीसीआर के ज़िम्मे होते हैं। आगे जनाब आए तो नंबर 10 पे है असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर, यानी एसी जिसे कहा जाता है, और उसके नीचे असिस्टेंट कलेक्टर।
حکومت کے کسی ضلع میں درجہ اول اور درجہ دوئم کے اتنے اسسٹنٹ کمشنروں اور اسسٹنٹ کلیکٹروں کا تقرر کر سکتی ہے جتنے یہ ضروری سمجھیں. کوئی تعداد فکس نہیں ہے، ایک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. حکومت سیکشن 16 کے ذیلی سیکشن 1 کے تحت، سیکشن 16 آگے پڑھتے ہیں، کسی سب ڈویژن کی ریونیو انتظامیہ کو کسی اسسٹنٹ کمشنر کے زیر نگرانی دے سکتی ہے اور کلیکٹر کے کوئی سے اختیارات ایسے آفیسر کو عطا کر سکتی ہے. یہ اب بات ہو رہی ہے تحصیل لیول پہ کہ تحصیل کا جو ہیڈ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، وہ ہوگا اسسٹنٹ کمشنر یعنی اے سی، اور اے سی کو اختیارات دیے جا سکتے ہیں کلیکٹر کے، یعنی جو ضلع کے لیول پہ کلیکٹر کام کر رہے ہیں وہ اے سی کو تحصیل کے لیول پہ اختیارات دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کس کے تابع ہوگا؟ وہ ضلع کے کلیکٹر کے تابع ہی ہوگا. حکومت سیکشن 16 کے ذیلی سیکشن 1 کے تحت کسی اسسٹنٹ کلیکٹر درجہ اول کو کلیکٹر کا کوئی بھی اختیار عطا کر سکتی ہے. اسسٹنٹ کمشنر یا اسسٹنٹ کلیکٹر کو کلیکٹر کا کوئی اختیار دے دیے جانے کی صورت میں وہ ان اختیارات کو ضلع کے کلیکٹر کے زیر نگرانی استعمال کرے گا. یہ بات پہلے ہو چکی. آگے بات ہو رہی ہے تحصیلداران. تحصیلدار کون ہے؟ وہ افسر اعلیٰ جس کو مقامی مالیہ کا انتظام سپرد کیا جائے تحصیلدار کہلاتا ہے. جو مین کرتا درتا ہوتا ہے وہ یہ تحصیلدار ہی ہوتا ہے کسی بھی تحصیل کے اندر، جب آپ بات کریں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی، کیونکہ آپ کے انتقالات پاس کرنے، چھوٹے موٹے آپ کے مسائل کو ایڈریس کرنا، موقع پہ جا کے پیمائشیں کرنی، اسی طریقے سے جو تقسیم کی کارروائی کرنی، یہ تمام تر اختیارات تحصیلدار کے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کہہ لیں کہ پٹواری، اور پٹواری کے بعد جو مین بندہ ہے وہ تحصیلدار ہوتا ہے جب آپ بات کریں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی. باقی یہ اوپر جو آفیسرز جن کی بات ہوئی وہ تو آبویسلی ہیں ہی ہیں، لیکن جو مین میں نے کہا کرتے درتے وہ یہی ہیں. تحصیلدار اسسٹنٹ کلیکٹر کے ایسے اختیارات استعمال کرے گا اور ایسے فرائض سر انجام دے گا جو اسے اس ایکٹ کے ذریعے یا اس کے تحت عطا کیے گئے ہوں. اچھا، یہاں یہ بھی اہم ہے کہ تحصیلدار وہ خود سے ریونیو آفیسر نہیں ہے، لیکن اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 کے. اس حیثیت سے وہ ریونیو آفیسر بن جاتا ہے اور بطور ریونیو آفیسر وہ اپنی ڈیوٹیز کرتا ہے. اس میں جو نائب تحصیلدار ہے اسے بھی اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 کے اختیارات دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی کافی زیادہ با اختیار عہدہ ہوتا ہے. آگے جناب نمبر 12 پہ ہے مخصوص تقرریوں کا نوٹیفائی کیا جانا. اس باب کے تحت تمام افسران کی تقرری بذریعہ نوٹیفیکیشن کی جائے گی. اب یہاں کافی مختصر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے برعکس جو انگلش کا ورژن ہے وہ میرا خیال ہے ذرا زیادہ ڈیٹیل بیان کرتا ہے. نہیں جناب، یہی انگلش میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے. آگے جناب آ جائیں نمبر 13 انتظامی کنٹرول، کہ ان کے اختیارات کیا ہیں جو ریونیو آفیسرز کی ہم نے بات کی. نمبر 13 پہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو حکومت کے زیر کنٹرول ہوگا. جو سب سے ٹاپ پہ بورڈ آف ریونیو ہے وہ کس کے تابع ہے؟ وہ حکومت کے تابع ہے. آگے جناب بات ہو رہی ہے کہ بورڈ آف ریونیو کو دیگر تمام ریونیو افسران پر نگرانی اور کنٹرول کا اختیار حاصل ہوگا، اور ایسے تمام افسران بورڈ آف ریونیو کے ماتحت ہوں گے. نیچے جتنے بھی افسران ہیں، کمشنر، کلیکٹر وغیرہ، یہ سب تابع ہیں کس کے؟ بورڈ آف ریونیو کے. اور اس سے نیچے یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو ہائرارکی ہے سبارڈینیٹ وہ اپنے ہائر اپ کے تابع ہوگا، یعنی کمشنر کے نیچے کلیکٹر، کلیکٹر تابع ہے کمشنر کے، اے سی تابع ہے کلیکٹر کے. اسی طریقے سے یہ ہائرارکی ہے اور اس کے تحت ہی یہ تمام کام کریں گے. نمبر 14 پہ بات ہو رہی ہے کہ امور کی تقسیم اور مقدمات کی واپسی اور منتقلی کا اختیار. بورڈ آف ریونیو تحریری حکم کے ذریعے اپنے کنٹرول کے تحت کسی ریونیو آفیسر کے قابل سماعت کسی امر کو اس انداز میں تقسیم کر سکتا ہے جو مناسب سمجھا جائے. اس طرح کے حکم کے ذریعے ایسے کسی افسر کے روبرو و زیر سماعت مقدمہ واپس لے سکتا ہے. اس میں بیسیکلی یہی بات ہو رہی ہے کہ کام کو ڈسٹریبیوٹ کرنا وہ بورڈ آف ریونیو کا اختیار ہے. سیم وے مقدمہ کسی کو دینا یا اس سے واپس لینا یا منتقل کرنا کسی دیگر افسر کو، بورڈ آف ریونیو کا یہ اختیار ہوتا ہے. سیم وے بورڈ آف ریونیو جہاں یہ ایکسرسائز کر سکتا ہے پاور، وہیں
جو ان کے اپنے ہائر اپس ہوتے ہیں، کمشنر، کلیکٹر، ان کو بھی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ سے اگر مقدمہ کی کوئی ٹرانسفر، کوئی کام دینا، کوئی کام واپس لینا، تو یہ اختیار ان کے پاس بھی موجود ہوتا ہے اپنے جب جونیئرز یا سبارڈینیٹس کے حوالے سے بات کی جائے، اور یہ فردر اس سیکشن میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے جناب بڑھتے ہیں، یہ کافی لینتھی یہ سیکشن ہے۔ اس سے آگے نمبر 15 وہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت کے لیے ایک ہی شخص کو جو بصورت دیگر قانون کے مطابق مجاز ہو، اس باب میں بیان کیے گئے دو یا دو سے زائد عہدوں کے لیے مقرر کرنا قانونی طور پر جائز ہوگا۔ کہ حکومت اگر کسی کو زائد ڈیوٹی دیتی ہے تو حکومت یہ اختیار رکھتی ہے کہ اس کے ذمے کوئی زائد کام لگا دیا جائے۔ میرا خیال ہے شاید یہ اسی انداز سے بات ہو رہی ہے جیسے آپ تحصیلدار کی بات کریں تو تحصیلدار وہ تحصیلدار بھی ہے، اور رجسٹریشن ایکٹ کے تحت وہ سب رجسٹرار بھی ہے، یعنی آپ کی رجسٹریز کا اندراج بھی وہی کرتا ہے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے میٹرز کو بھی وہی دیکھتا ہے۔ نمبر 16 پہ بات ہو رہی ہے ریونیو افسران کے اختیارات عطا کرنا۔ حکومت بذریعہ نوٹیفیکیشن کسی شخص کو اس ایکٹ کے تحت کسی کمشنر یا کلیکٹر کے تمام یا ان میں سے کچھ اختیارات عطا کر سکتی ہے، اور اسی انداز میں ان اختیارات کو واپس لے سکتی ہے۔ اب جناب اگر اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ کو پڑھیں تو اس میں تو بات ہو رہی ہے کہ حکومت بذریعہ نوٹیفیکیشن کسی شخص کو، اب اس میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی عام شخص کو بھی، یعنی جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے تو اسے بھی کمشنر اور کلیکٹر کے اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ مطلب اس کے جو ایگزیکٹ ورڈ میننگ آ رہا ہے وہ تو یہی آ رہا ہے۔ اب واللہ علم ایسا ممکن ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی یہ دیکھا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بورڈ آف ریونیو کے تابع جو آفیسرز ہوتے ہیں انہی کو یہ ہمیشہ اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو بذریعہ نوٹیفیکیشن کسی شخص کو اس ایکٹ کے تحت کسی اسسٹنٹ کلیکٹر کے تمام یا ان میں سے کچھ اختیارات عطا کر سکتا ہے، اور اسی انداز میں ان اختیارات کو واپس لے سکتا ہے۔ وہی بات ہو رہی ہے، لیکن اب اے سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وہ شخص جسے اس سیکشن کے تحت اختیارات عطا کیے گئے ہیں، ان اختیارات کو ایسی مقامی حدود میں اور ایسی اقسام کے مقدمات میں استعمال کرے گا جیسا کہ حکومت یا بورڈ آف ریونیو جو بھی صورت ہو ہدایت کرے، اور بصورت دیگر اس طرح ہدایت کیے جانے کے علاوہ اس کے استعمال سے منسلک تمام مقاصد کے لیے ایسا شخص کمشنر، کلیکٹر یا اسسٹنٹ کلیکٹر جو بھی صورت ہو مقصود ہوگا۔ شاید حکومت کے پاس ظاہر پاورز تو ہوتی ہیں، کسی مخصوص سیناریو میں کسی ایسے بندے کو بھی اختیارات دے دیے جاتے ہوں جو عام طور پہ اہل نہ ہو، یا عمومی طور پہ وہ کوئی اسسٹنٹ کلیکٹر یا کلیکٹر نہ ہو، لیکن اسے کسی سچویشن میں یہ اختیارات دیے جانے اگر مناسب ہو تو حکومت وہ لکھ رہی ہے کہ وہ دیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی بہرحال بن رہا ہے۔ ریونیو افسران کے افعال، سوائے اس کے کہ ریونیو افسران کا وہ درجہ جس کی جانب سے کوئی فعل سر انجام دیا جانا ہے اس ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے، بورڈ آف ریونیو بذریعہ نوٹیفیکیشن ریونیو افسران کے کسی درجے کی جانب سے اس ایکٹ کے تحت سر انجام دیے جانے والے افعال کا تعین کر سکتا ہے۔ اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جو پاورز بتا دی گئی ہیں کسی ریونیو آفیسر کی کہ وہ یہ کام کرے گا، ان کا تعین کیونکہ موجود ہے، صرف اس ایکٹ میں نہیں موجود، اس کے علاوہ اور بہت سے متعلقہ ان کے قواعد ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، سرکولرز ہوتے ہیں جن کے تحت یہ کام کرتے ہیں آفیسرز۔ تو اگر ان کے علاوہ بھی کوئی ڈیوٹی یا کوئی ان کی ذمہ داری ہے تو وہ بورڈ آف ریونیو لگا سکتا ہے، اور اس کے تحت پھر یہ کام کریں گے ریونیو آفیسرز۔ آگے جناب منتقلی پر ریونیو افسران کی جانب سے اختیارات بحال رکھنا۔ جب کسی درجے کے ریونیو آفیسر کو جسے اس ایکٹ کی دفعات کے تحت کسی مقامی علاقے میں کوئی اختیارات حاصل ہیں، اس مقامی علاقے سے کسی دوسرے میں اس درجے یا اس سے اوپر کے درجے میں بطور ریونیو آفیسر منتقل کیا جاتا ہے تو وہ اس دوسرے مقامی علاقے میں اس وقت تک وہ اختیارات استعمال کرتا رہے گا جب تک حکومت یا بورڈ آف ریونیو جو بھی صورت ہو بصورت دیگر ہدایت کرے یا اس نے ہدایت جاری کی ہو۔ یعنی اگر کسی کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آفیسر کو ایک ضلع سے سپوز دوسرے ضلع میں، تو وہ دوسرے ضلع میں بھی جا کے اسی طریقے سے امور سر انجام دے گا جیسے وہ پہلے والے ضلع میں کام کر رہا تھا۔
انٹل اینڈ انلیس یعنی جب تک اس کو کوئی نئی ہدایات نہ آ جائیں بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے۔ اچھا جناب، یہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ادھر کہ اتنی فریکوینٹ ان کی ٹرانسفرز کی جاتی ہیں کہ جو سیاسی عہدے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہی انفلوئنس کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، اپنی مرضی کے افسران کو لگاتے ہیں تاکہ مرضی کے کام کرا سکیں، اور ان کی فریکوینٹ ٹرانسفرز ان سے کام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا کیس لگا ہوا ہے کوئی اے سی کے پاس، اے ڈی سی آر کے پاس، آپ نے جا کے ادھر بات کی ہے، آپ نے انہیں کنونس کیا ہے، ایکسپلین کیا سارا کہ ہمارا ایشو کیا ہے، اور انہوں نے اوکے کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ریکارڈ طلب کرتے ہیں اور پھر اس پہ کاروائی کرتے ہیں۔ اب جناب نیکسٹ ڈیٹ پہ پتہ چلے گا، جب آپ ادھر پہنچے ہیں پتہ چلے گا کہ وہ تو آفیسر ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو وہی ساری تقریر وہ نئے سرے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ جب آپ وہ نئے کے سامنے جا کے بات کریں، قانون تو یہ کہتا ہے کہ نئے نے تو اسی کو پروسیڈ کرنا ہے، لیکن عام طور پہ وہ نیا آفیسر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس تو آ جائے نا کیس، تو میں اب اس کو سنوں گا، میں اس کو چیک کروں گا، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، آپ آئیے گا اگلی ڈیٹ پہ اس کو ایکسپلین کیجئے گا، پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو وہ جو آپ کی محنت ہے وہ ساری ضائع گئی۔ اب اس فریکوینٹ ٹرانسفر سے کام پہ ٹھیک ٹھاک امپیکٹ آتا ہے۔ تو یہ جناب اس کا آپ سمجھ لیں لیکچر 2 تھا، جس میں چیپٹر نمبر 2 اور 3 اس پہ بات ہوئی۔ اب آن ورڈ پھر اس پہ جو فردر اس کے چیپٹرز ہیں، یہ ابھی ریونیو آفیسرز کا ہی نیکسٹ چیپٹر ہے، وہ نیکسٹ اس پہ کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔